एक दो दिन से मुझे काफ़ी लिंक्स भेजे गए किसी जावेद, जो कि कोई फ़ौज में या नेवी में कोई अफसर रहा और एम्बेसडर वगैरह ये। तो जी वो लोगों ने कहा कि जी जो आपने 7-8 साल पहले दावा किया था कि इमरान खान क्या बोलते हैं कादियानी है, तो आज पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मेजर है, जनरल है क्या है, उसने भी कंफर्म कर दिया है कि वो कादियानी है। आप इसके बारे में मज़ीद कोई अपनी बात करें और ये वो। तो बुनियादी चीज़ ये है कि हमारे सादा लोग जो हैं वो बहुत बेवकूफ़ हैं, ये इन चीज़ों को नहीं समझते। कादियानी बहुत ट्रेंड लोग होते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो दूसरों तक मुंतकिल हो जाती है, उसमें मैसेज पास कर देते हैं। और हमारे लोग जो हैं वो लकीर के फ़कीर हैं। ओह जी, उसने कह दिया, मैं क्या बोलता हूँ, क्या वो मैं ख़त्म नबूवत पे यकीन करता हूँ, वो जी पक्का मुसलमान हो गया। हम्म, तो क्योंकि जब मरज़ई कहते हैं मैं ख़त्म नबूवत पे यकीन करता हूँ, तो उनकी मंशा, उनका अकीदा बिल्कुल मुख्तलिफ है हम मुसलमानों की निस्बत। तो बारहा बताने के बावजूद लेकिन ये हरामज़ादे मौलवी जो हैं इन चीज़ों को के साथ कौम को फैक्ट्स नहीं बताते। मैं ज़ाती तौर पर ना मेरी किसी से दुश्मनी है, ना ही मैंने कोई, मुझे जो इमरान खान के बारे में कादियानी होने के सबूत मिले वो मैंने पब्लिक कर दिए हुए हैं। मेरी तहकीक के बाद पूरे पाकिस्तान में जो है जो उसके मुखालफ हैं उन्होंने ख़ास तौर पे अपने नुक्ता नज़र से उसमें कमी बेशी करके तो वो चीज़ों को, तो जो मेरी दुरुस्त जो ओरिजिनल जो क्या बोलते हैं जो तहकीक है वो अपनी जगह मौजूद है। तो इसलिए बहरहाल मैंने तो इसकी वीडियो सुनी है, इसमें तो उसने कब नहीं कहा कि वो वाकई कादियानी है। उसने कहा कि मैं जब तक मुझे मेरे पास प्रूफ ना हो। फिर अहम बात यह है कि ये लोग जो इस फौजी की बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं कि जी ये कोई आशिक रसूल है और ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो मोहम्मद का है। मैं इन मौलवियों से पूछता हूँ, मैं इन लोगों से पूछता हूँ, इसने इंटरव्यू में कम से कम 100 बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद का नाम लिया है, राइट? एक बार भी, एक बार भी इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ दरूद शरीफ उनके उनको दरूद नहीं पढ़ा। हम्म? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ऐसे ले रहा है जैसे किसी आम शख्स का ले रहा है। ओके, ये मुझे इससे कोई गर्ज नहीं वो इमरान खान को अच्छा कहता है या बुरा कहता है। मेरे नज़दीक इमरान खान कादियानी है और मैंने सबूत दिए हैं, सबूत दिए हैं। ओके, जिनको दुनिया की कोई ताकत नहीं जुटला सकती। इसी इंटरव्यू में इस शख्स ने कहा कि जी वो उसकी बेटी है, वो उसको ये है वो है। तो वो आके बयान तो दे कभी कि ये मेरी बेटी है या नहीं, पब्लिक में आके कहे। हराम की बेटी ठीक है, एक गुनाह कबीरा है, कुफर नहीं है। तो कादियानी होना ये बड़ा एक कुफर है और जिंदगी कुफर है। उसके ऊपर इस शख्स ने नहीं कहा कि इमरान खान को चाहिए कि वो मिर्ज़ा कादियानी को आके कज़ाब कहे। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग समझने नहीं। और ये टोपी में एक लड़का है, यंग लड़का, आई डोंट नो को क्या नाम है, उस मादर चौथ ने भी उसको एक बार नहीं टोका कि आप नबी का नाम ले रहे हैं खुदा के लिए। कोई जो उसका एहतराम है, कोई इज्जत है वो तो करें। अब हमें क्या पता, हमें क्या, मुझे क्या पता कि ये दिली तौर पे ये मोहम्मद किसको कह रहा है, मिर्ज़ा कादियानी को कह रहा है। क्योंकि उनका भी तो ये क्लेम है कि मिर्ज़ा कादियानी पलीत आदमी जो है वो कौन है, वो ही मोहम्मद मानते हैं उसको। पाकिस्तान किन का है, वो कहते हैं कादियानियों का है। तो भाई
میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بندہ قادیانی ہے، لیکن اس کو خود خیال کرنا چاہیے تھا. اتنی اللہ کے بعد سب سے بڑی مقدس ہستی کا نام لے رہا ہے، لیکن اس نے ایک بار بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احترام سے نہیں لیا. خبردار، ہمیں ایسے کسی ایک شخص کی ضرورت نہیں آئی. اگر مولوی اس کو فالو کر رہے ہیں کریں، آغا وسیم کبھی بھی نہیں کرے گا. پھر اس نے کہیں یہ نہیں کہا کہ وہ واقعی قادیانی نہیں، اس نے کہا میرے جب تک میرے پاس پروف نہ ہو. جلندھر کا رہنے والا ہے، میں نے تو جلندھر کبھی دیکھا نہیں ہے، لیکن میں نے اور پھر یہ کیا نیوی کا انٹیلیجنس افسر یا جنرل وغیرہ بھی کہتا ہے میں رہا ہوں. ہاؤ اٹ از پاسبل کہ اس کو معلوم نہ ہو کہ اس کی فیملی قادیانی ہے. اس کو تو 60s کی دہائی میں اگر یہ واقعی اینٹی قادیانی ہوتا 60 کی دہائی میں کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ برکیز جو ہے وہ قادیانی ہے. کیسے ممکن ہے کہ اس کو پتہ نہ ہو کہ جنرل ضیاء الحق قادیانی نہیں تھا یا اس کی فیملی قادیانی نہیں ہے؟ تو یار آپ لوگ ایسے لوگوں کو چلیں اس کو کہیں نیکسٹ جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں مبارک لے تو احترام سے لے، اور اس کے جو ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام درود شریف کے ساتھ لے. نبی کا حکم ہے، ہمارے اللہ کا حکم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ اونچی زبان میں بھی نہیں، اونچی آواز میں بھی نہیں لینا چاہیے. صحابہ کے بارے میں اور یہ شخص آ کے جناب ایسے کہہ رہا ہے جیسے آئی ڈونٹ نو اب میں کیا کہوں. تو اس لیے سارے لوگ جو اس کو کہتے ہیں کہ تم نے 100 بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، ایک بار بھی تم نے احترام کا مظاہرہ نہیں کیا. اور بول تو جلندھر کا رہنے والا، تو جنرل ضیاء کو مسلمان مانتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اتنا بڑا افسر، یہ سب جانتے ہیں، یہ سب جانتے. اس کا تو یہ تھا کہ یہ کہتا کہ جناب علی یہ، اور یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے بم بنایا، اسلامی ایٹم بم. اوکے، وہ اس کو تو یہ ٹاسک یہ دیا گیا تھا کہ جناب وہ بھٹو کی حکومت ختم کرے اور اس کے بعد جو ہے پاکستان کا ایٹمی پروگرام رول بیک کرے. اوکے، ونس اگین جب میں کہتا ہوں کچھ انسانی کاوشیں ہوتی ہیں، کوئی انسانی منصوبے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہو. اوکے، یہ بندہ ضیاء الحق جس دن اس نے مارشل لا لگایا ہے جولائی 77 میں، نیکسٹ ڈے پاکستان میں جو امریکن امبیسیڈر تھا اس نے اس کو کال کیا ہے ضیاء کو، جنرلوں کو، اور وہ آغا شاہی کیا نام تھا فورن منسٹر آف پاکستان. اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے ایک جو آپ کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ بھٹو کی گورنمنٹ کو ختم کرو وہ کر دی، اب ایٹمی پروگرام رول بیک کرو. آپ جائیں ریکارڈ میں جا کے دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا نام ہے، آغا شاہی. اس نے کہا سارے خاموش ہو گئے تھے وہاں پر، میں نے انیشیٹو لیا اور میں نے کہا کہ جی یہ نہیں ہو سکتا. سنیں اس کا انٹرویو، اور یہ کہہ رہا بنایا ہی اس نے. حالانکہ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کی بنیاد رکھ کے اس کی بنیادوں کو مضبوط بنانا، پھر عمارت جا کے بنتی ہے. اوکے، اور یہ بالکل اور بالکل ذوالفقار علی بھٹو کے ایفرٹ تھے. اس نے کتنے تھوڑے وقت میں بہت ایفرٹس کیے. پاکستان کے پاس پیسے نہیں تھے، کوئی پتہ نہیں، مجھے نہیں ان ٹیکنیکل چیزوں کا پتہ، لیکن فرانس سے کوئی چیز لینی تھی یا کسی اٹلی وغیرہ سے، تو وہ ریکوائرمنٹ پیسہ جو تھا وہ ضرورت تھی. کس نے دی یہ پیسہ؟ وہ شخص جو خود لے کے گیا پاکستان کئی بار پیسے، اس کا نام کیپٹن سالم بن عامر تھا. اوکے، کیش کی شکل میں وہ اس نے ذوالفقار علی بھٹو کو آ کے دیے، اور اس کے بعد اس پیسے کے بعد جو ہے پاکستان کا پروگرام جو ہے آگے چل سکا ہے. اگر وہ فنڈنگ نہ ہوتی تو میں یقین سے کہتا ہوں پاکستان واز نیور ان دس پوزیشن ٹو بلڈ ایٹم. تو یہ دیکھیے مرزئی ایک دوسرے کو، میں اس کو بہرحال مرزئی تو نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عموماً جرنیل کون ہوتے ہیں، انٹیلیجنس کے بڑے بڑے افسر کون ہوتے ہیں. اوکے،
پھر یہ کہہ رہا ہے کہ میں جلندر سے ہوں اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں فوجی ٹرکوں میں بیٹھ کے آیا تھا، اور خدا کی قسم ہے جتنے بھی قادیانی تھے ان کو فوجی ٹرکوں میں بٹھا کے لایا گیا تھا. اوکے، یہ میں نے سارے فیکٹس آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں. میں پھر بھی اس کو قادیانی نہیں کہہ رہا، لیکن بات یہ ہے ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے، ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے. اس نے ایک بھی سٹیٹمنٹ میں پھر حضرت مریم کا نام کیسے لے رہا ہے کہ جی اس نے حرامی، معاذ اللہ. کیا میرے تو کوئی مسلمان یہ کیسے جسارت ہی نہیں کر سکتا کہ حرامی کا لفظ اتنی بڑی ہستی کے ساتھ وابستہ کر دے. آپ لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہو، چھتر مارو ماں کا چوت. اس کی کیا نام ہے، عمران خان قادیانی ہے یا نہ ہے، وہ اس کو تو مطلب میں ایکسپوز کر چکا ہوں. آج اگر آ کے کوئی آگے اس طرح کی کرتا ہے، اور یہ ماں چود اس کے ساتھ تو ینگ لڑکا بیٹھا ہوا ہے، اس دلے کو چاہیے تھا ہولڈ یور ہورسز. تم کس کا نام لے رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اٹھو چلو، تو تیرا انٹرویو میں نہیں کرتا. ایک بار بھی تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احترام سے نہیں لیا. تو ایسے لوگ پتہ نہیں کیا کیا چیز ہے اس میں. وہ فیکٹس میں نے ڈھونڈے ہیں کہ جی یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ عمران خان قادیانی ہے. اور وہ کیا، اس نے تو نہیں کہا کہ قادیانی، اس نے کہا کہ جب تک میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا میں نہیں مانتا. اس طرح کی اس نے بات کی ہے، لیکن اس کے اوپر الزام ہے. تو اس لیے یہاں عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹسل ہے دو تین گروپس جو ہیں قادیانیوں پہ مختلف. کوئی اس کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی اس کے اپوز جا رہا ہے. اوکے، تو اس لیے بالکل اور بالکل جس شخص میں یہ کہ وہ حضور پاک کا نام لے رہا ہے اور وہ احترامی الفاظ ان کے ساتھ نہیں لگا رہا، میری نظر میں وہ سونے کا بھی بن جائے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس لیے پلیز ڈونٹ سینڈ ہز لنک اینی مور انلیس کہ یہ آ کے کہے کہ اس نے جو ڈیو احترام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ان کی وہ اس سے کوتاہی ہوئی ہے. لیکن بہرحال یہ بہت ساری میں باتیں اور کر سکتا ہوں اس کے بارے میں، لیکن اس کو میں یہیں پر چھوڑتا ہوں. دیکھیے جناب علی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی آج عمران خان کو قادیانی کہتا یا نہیں کہتا. میں نے جو شریعت کے مطابق جو چیزیں فیکٹس لا کے آگے رکھے ہوئے ہیں وہ قادیانی ہے. اصولی طور پہ اس کو یہ چاہیے تھا وہ ٹیرن کی بجائے کیا نام ہے یہ کہتا کہ دیکھو جی اس کے اوپر الزام ہے، اور اس کو چاہیے کہ آ کے مرزا غلام قادیانی کو کذاب بولے. یہ تو اس نے نہیں کہا. تو اس لیے بہرحال میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیے ہمیں بنیاد کو جو ہے نا وہ دیکھنا ہے کہ بنیاد کیا ہے. ہمارا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام جو ہے وہ اسلام کی بنیاد میں سے ہے. اور جو اتنے بار نام لیا اور اس کو احترام کا خیال نہیں آیا، میں اس کی باتوں کے اوپر کیسے یقین کر سکتا ہوں. پھر پی ٹی آئی میں تو لائے ہی سارے قادیانیوں کو گیا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ قادیانی ہے، لیکن بہرحال فوج میں افسران بڑے قادیانی ہوتے ہیں. اوکے، نیوی میں سارے قادیانی ہوتے ہیں، بڑے بڑے افسران. اوکے، تو یہ چیز جو ہے اس جنرل کو مجھ سے زیادہ پتہ ہونا چاہیے. اگر یہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکستان مان رہا ہے تو پھر یہ سچ بھی قوم کو آ کے بتائے. پھر میرا مشن کے اوپر کام کرے، کہے کہ ہاں ہمارا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ قادیانیوں کے کنٹرول میں ہے، نبی کے دشمنوں کے کنٹرول میں ہے. تو یہ کچی وچی بات کر کے ادھر ادھر یہ جنرل ضیاء بھی اس قسم کی باتیں کیا کرتا تھا. وہ مادر چود پکا کیا بولتے ہیں قادیانی تھا، جدی پشتی قادیانی جنوں ایڈا ہی شوق ہے نا فوجین جا دے پتر کو لے کے آ میرے سامنے. حالانکہ یہ جانتا ہے کہ وہ قادیانی ہے. جو قادیانی کو قادیانی نہ کہے تو پھر میں آپ کیا کہہ سکتا ہوں.
بہرحال اس کے اوپر تو میں اب کیا بولوں، اور تو اس لیے گزارش ہے کہ مجھے اس قسم کے لوگوں کے نہ بھیجا کریں جو مقدس ہستیوں کے نام جو ہے وہ احترام سے نہیں لے سکتا. دیکھیے جی یہ کیسے دل گردے سے یہ بات کر رہا ہے یار، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. کہہ رہے محمد کے پاکستان میں پکوڑے تلنے ہیں کیا؟ کمال ہو گیا یار آپ لوگوں کو، اور آپ ایسے لوگ ایسے بندے کی تعریف کر رہے ہیں. مجھے تو مایوسی اتنی سخت ہوئی ہے کہ ایک اتنا آدمی اتنی ایج کا، ظاہر ہے ایسی بیک گراؤنڈ جن لوگوں کی ہوتی ہے وہ میں اگین اس کو، میں ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو قادیانی نہ ہو، لیکن عموماً ایسی بیک گراؤنڈ کے سارے امبیسیڈر اور بڑا بڑا فوج کا افسر یہ اور اس کے فیملی، اور پھر کیا بولتے ہیں اس کو، جتنے بھی اس نے نام لیا ہے فلاں دوست اور یہ اور وہ زیادہ تر وہ قادیانی تھے. میں آپ کو مزیداری کی بات بتاؤں، آغا وسیم یہ بھی بات بتا رہا ہے کہ حکیم اجمل کے بھی بہت مضبوط لنک تھے قادیانیوں کے ساتھ. اوکے سنو، تو اس قسم کی ٹیم جو ہے اس کے کلوز میں تھی، تو اس لیے دال میں کالا بھی ہو سکتا ہے، بلکہ سمجھا کریں. تو یہ بہت آسان سی بات ہے کہ آپ جناب کسی بھی بات کو جو معیار نہ بنائیں، معیار صرف شریعت کو بنائیں. جو مسلمان ہوگا وہ ضرور اور ضرور عمران خان سے، نواز شریف سے، جنرلوں سے، بڑے بڑے لوگوں سے، اوکے، وہ ایک بار تو ضرور کہے گا کہ آپ مرزا قادیانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ کذاب تھا یا کہ نبی مانتے ہیں. یہ شریعت کا معیار ہے بھائی، تو اس لیے معیار یہی رکھو. تو یہ کیسے حضرت مریم کے ساتھ کے واقعے کے ساتھ لفظ حرامی لگا رہا ہے یار. تو ان چیزوں کو، اس قسم کے جو بھی پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں یا اس قسم کی جو بھی زیادہ تر سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں وہ مشکوک لوگوں کی ہوتی ہیں. پلیز اس کو سمجھا کریں. پھر وہی بات کہ اس نے ضیاء الحق کو کریڈٹ دیا ہے بم حالانکہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. دیکھیے جنرل ضیاء الحق نے پوری کوشش کی کہ ہندوستان جو ہے وہ رول بیک کا اعلان کر دے، ہم بھی کر دیں گے، اوکے، کیونکہ ظاہر ہے کہ دباؤ تو تھا. اور اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ ضیاء الحق نے رول بیک کر دیا ہے تو یہ سارے جرنیل جو تھے لوگوں نے ان کے گھروں میں جا کے ان کو پکڑ کے جوتیاں مار مار کے تو مار دینا تھا. اوکے، کیوں کہ ایٹم بم کے ساتھ جو لقب لگ گیا ہوا ہے وہ بہت بڑا ہے، اسلامی ایٹم بم. اور یہ سارا کریڈٹ ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ کو جاتا ہے، اور مرزائیوں کی کوشش یہی ہے کہ کم سے کم اس کے اول تو اس سے ڈینائی کر دیا جائے یا پھر کم سے کم. اوکے، تو یہ تاریخ کو مسخ کرتے ہیں. جو حرام زادہ ضیاء الحق مادر چوت جو ہے وہ اسرائیل کی ایئر فورس کے ساتھ مل کر 17,000 فلسطینیوں کو شہید کر سکتا ہے، تو وہ پاکستان کی کیا سروس کر سکتا ہے؟ وہ پاکستان کو ایٹم بم بنانے کا کیسے بنا سکتا ہے؟ اس کے سارے دور حکومت میں موساد کے ایجنٹوں کو جناب اسلام آباد میں، ان کو پشاور میں، ان کو چترال سے لے کے کراچی تک جو ہے بیسس ضیاء الحق نے دیے ہوئے ہیں. اوکے، لیکن اگین اینڈ اگین یہ کوئی خدا کا خاص کرم ہے، کسی کی دعا ہے کہ پاکستان جو ہے، اور پھر بھی اتفاق یہ ہے کہ جو میں کہتا ہوں کہ جب تک مسلمانوں کے پاس اس کا اختیار نہیں آئے گا ایٹم کا، تب تک ہمیں 100% اس کے اوپر جو ہے اطمینان نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ کیا نام ہے، عاصم کیا ہے،
जर्नल है, अब फील्ड मार्शल भी बन गया ना, तो कर दे एक बार, कह दे कि जी पाकिस्तान फौज के अंदर जो है वो मैं अपने इदारे में जो रूल ऑफ फेथ है वो मैं दोबारा लगाता हूं। क्या है, क्या फर्क पड़ता है? कमाल हो गया यार। तो यही है कि ये आदमी आकर अगर इतना ही बहुत बड़ा बनता है तो पहले तो ये बताए कि ये हमारी फौज में कादियानियों का होल्ड है कि नहीं, ये जर्नल कैसे बन गया? तो जनाब आली, इमरान खान मादरचोद कादियानी है, बिल्कुल है। मुझे इसमें किसी जर्नैल की गवाही की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो फैक्ट्स सामने ला के रख दिए हैं वो इनफ हैं। बाकी इसको मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आदमी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का एहतराम नहीं रखता, पकोड़े बेचने हैं और मोहम्मद ने ये क्या, कोई बहुत गुनाहगार से गुनाहगार, बहुत ही कमज़ोर भी मुसलमान होगा, एक बार नहीं दूसरी तीसरी बार उसको ज़रूर ख्याल आ जाएगा कि मैं जिस मुक़द्दस हस्ती का नाम ले रहा हूँ उसके जो अल्फाज हैं एहतराम के वो तो मैं लगा दूँ। लेकिन ये मुसलसल और मुसलसल और मुसलसल। और वो यंग लड़का जो बैठा हुआ वो बहनचोद, उसको चाहिए था टोपी, उसने मौलवियों जैसी पहनी हुई है, माँ चोद ने उसको कहता रुक रुक, ये ऐसे माँ चोद हैं। ये सारा कादियानी नेटवर्क है। लोग हमारे जाहिल लोग हैं, इनको कोई समझ आती नहीं है। ये जनाब खुले कादियानियों के लिए जो है ना वो इकबाल और ये सारे मादरचोद जो हैं ये इस्लाम के अंदर मुसलमानों को गुमराही फैलाने के लिए इन सब का बाइकआउट करना ही मरज़ई हटाओ तहरीक का एक मकसद है। जो आगा वसीम ने बता दिया गया है वही मेयार है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं। और ये सब के सब जो हैं एंड ऑफ द डे इनके सब के सिरे जो हैं वो कादियानियों के हाथ में आपको मिलेंगे। तो होश करें, होश करें। अभी मसला हो रहा है क्या कहते हैं इसराइल और वो ईरान वगैरह का, वो मैं उसमें क्या, मैं बरसों पहले कह दिया हुआ है, फिर भी मैं मुख्तसर सा बयान कर देता। देखिए जी, ईरान इसराइल तनाज़ा नहीं है। ये एक प्लान है। प्लान का नाम ये है कि जल्द अज जल्द ग्रेटर इसराइल बने ताकि दज्जाल जो है अमली तौर पे वो उसका ज़हूर हो जाए और फिर उसके बाद जो है बड़ी जंग और ये और वो। तो इसके लिए वो डेस्परेट हैं। और यही बात जो है मैं बहुत अरसे से कर रहा हूँ कि असल मसला यही है कि जो ग्रेटर इसराइल जो है वो उसी सूरत में बनेगा जब किसी भी इस्लामी मुल्क की दिफाई क़ुव्वत जो है वो बिल्कुल सिफर लेवल पर ना आ जाए, कि उनको कोई रोकने वाला कोई ना हो। तो ये चीज़ जो है ये कोई ईरान इसराइल का मसला हरगिज़ नहीं है, हरगिज़ नहीं है। ये यही है कि जनाब ग्रेटर इसराइल बनेगा, फिर उसके बाद दज्जाल आएगा, ये असल चीज़ है बस। ओके। और इन्होंने कम से कम हम 70 की दहाई में ही चले जाएं तो उस वक्त इस यहूदियों क्या बोलते हैं, हेनरी किसिंजर को क्या उसके पीछे कौन सी दर्द हो रही थी कि वो आके उसने कहा कि एटम बम ना बनाओ। एटम बम ज़ाहिर है अमेरिका के लिए तो नहीं बनना था ना कि अमेरिका पे हम फेंक देंगे ये वो। हिंदुस्तान के ऊपर का भी कोई चांस नहीं था। क्यों कि अगर एटमी हिंदुस्तान के ऊपर फेंका जाएगा तो उसके असरात पाकिस्तान के ऊपर भी आ सकते हैं। तो फिर वो तो 76 में आया था जब 1974 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने जब प्रोग्राम बनाया था कि किस मोटो से, किस स्लोगन से ये बम बना हुआ है कि हम इस्लामी ममालिक जो हैं वो एक मजबूत अस्करी ब्लॉक बनाएं जिसके पास एटमी असला भी हो, और इसको हम इस्लामी एटम बम कहते हैं। इस्लामी एटम बम के नाम के ऊपर ही
جو بہت بڑی فنانشل سپورٹ قذافی نے کی تھی نا، تو اس لیے اس کو پاکستان کا ایٹمی پروگرام مت کہیں. جو ان کو سب سے زیادہ دکھ اور جو دکھتی رگ ہے ان کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا نام اسلامی ایٹمک پروگرام ہے. ایران نے بنایا نہیں ہے، لیکن وہ اتنے زیادہ اگریسو ہو چکے ہیں کہ وہ مکمل بمبنگ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور پاک ملک کے اثاثوں کو تباہ کرنے. ابھی صدام نے سوچا تھا کہ میں ایٹم بم بناؤں، بہت ابتدائی سٹیج کے اوپر اس نے وہ بڑا پیسہ ویسا لگا کر سارا کچھ کیا. انہوں نے سعودی عرب کی اسپیس استعمال کرتے ہوئے ان کی اجازت سے وہاں جا کے انہوں نے اس کو ڈسٹروائے کر دیا. تو یہی چیز آج بھی یہی ہو رہی ہے. اس وقت تو صرف سعودی عرب اور یہ جارڈن وغیرہ نے اسرائیل کی مدد کی تھی، لیکن آج بہت سے ایران کے ہمسایہ ملک جو ہیں، افغانستان، وہاں سے جہاز آئے ہیں، ہلمند سے، ہرات سے، بگرام سے، قطر سے، سعودی عرب سے، آذربائیجان سے، اور پھر کیا بولتے ہیں ترکی وغیرہ سے بھی. یہ ریالٹی ہے. اوکے، تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ مت سوچیں کہ جناب علی یہ ایران کے اوپر حملہ ہے. نو، وہ کیونکہ ایران کے ساتھ بھی اسلامی لگ گیا ہوا ہے، لہذا وہ یہ سمجھتے ہیں، اگرچہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اس ایران میں اقلیت جو ہے وہ شیعہ ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے سیریا اور کیا بولتے ہیں اس کو، عراق تک آنا ہے، اور عراق میجورٹی شیعہ ہے. اوکے، جب وہاں آئیں گے تو ظاہر ہے ان کی بھی کلنگ ہوگی، شیعہ کی جو لوکل آبادی ہے. تو ان کا جو اتحادی ہے، جو ان کا گاڈ فادر ہے، وہ تو ایران ہے. تو ایران کے پاس بھی ایٹم بم نہ ہو کہ وہ کل کو جب ہم فرات کے کناروں تک آنے کے لیے شیعہ آبادی کو رونتے جائیں تو ان کے دفاع کے لیے، لہذا ان کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے. اور باقی پاکستان کی باری کوشش کی تھی انہوں نے بہت بار، کیا بولتے ہیں، مودی کے ساتھ اس کو پمپ کیا، اس کو سارے وسائل فراہم کیے، اسرائیل نے، ٹرمپ نے، ویسٹ نے، پورا کچھ، لیکن وہ غیر متوقع طور پہ وہ فیلئر ہوا. اور یہ جو آج کل ہندوستان کی بیشنگ ہو رہی ہے، وہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ وہ جو ہے مودی بڑا خراب ہے یا یہ ہے وہ ہے. وہ یہ ہے کہ وہ تپے ہوئے ہیں، ان کو غصہ ہے کہ ہم نے ہر قسم کی سپورٹ اس کو کی، جاسوسی طیارے دیے، پتہ نہیں بمب دیے، میزائل دیے، سب کچھ دیا کہ تم کام دکھا دو. پروگرام تو یہ تھا کہ جب وہ حملہ کریں گے تو وہ پاکستان کے وہ نیوکلیئر جتنے بھی ہیں ان کو تباہ کر دیں گے، یہ لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے، وہ پیچھے ہی رہے. اور شاید یہی وجہ تھی کہ امریکہ جو ہے غصے ہو رہا ہے. ہم نے تمہیں کہا تھا کہ تم یہ باولپور میں بم مارنے کی بجائے وہ ایٹمی جو اسلحے جو قادیانی پاکستان کے جرنیلوں وغیرہ نے سی آئی اے کو دیے ہوئے تھے، وہاں تم نے مطلب بم مارنے سے تم نے بینچو تو ادھر مار دیے. تو وہ غصہ ہے ان کے اوپر، جو آج ویسٹ میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جی تنہا ہو گیا، وہ پاکستان کی کوئی تعریف نہیں. وہ اس کو اور جلانے کے لیے، اور اس کو حسد دینے کے لیے، اور اس کو جو ہے کرنے کے لیے کہ جی دیکھو وہ پاکستان کی فوج کی تعریف کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں کہ یہ پھر جوش میں آئے، پھر یہ کہے کہ مجھے دوسرا چانس دو کہ میں اب کے کچھ کر کے دکھاؤں گا. تو وہ اصل مسئلہ یہی ہے. یہ نہ سمجھیں کہ وہ حقیقت میں پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، وہ حقیقت میں پاکستان کو جو ہے اپنا الائی کہہ رہے ہیں. نو. تو اس لیے بہت ساری ایسی چیزیں جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں، انہوں نے مکمل طور پہ پاکستان کو جو ہے وہ
ایک طرف سینڈوچ بنانے میں پوری مدد کی کیونکہ وہ طالبان کو بھی ادھر پاور میں لے کے آگے. آج آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور طالبان جو ہیں وہ ایک پیج پہ آگے دوست بن گئے؟ پوری کوشش تھی کہ جناب یہ جیسے ہی حملہ ہوگا طالبان جو ہے ادھر سے وہ ٹیررزم شروع کر دیں گے اور پاکستان کا ستیاناش ہو جائے گا. وہ پاکستان کو ایلیمینیٹ کرنے یہ جو بھی پچھلے مئی کے مہینے میں ہوا وہ پوری طرح سے تیار تھے. یہی تو وجہ ہے کہ وہ اتنا بڑا اسلحہ چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں. لیکن ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. پھر وہاں ایک یہ بھی بہت بڑا کنسیپٹ ہے کہ جوش جو ہیں وہ ہم ٹرائب ہیں اور ایک ہی قبیلہ ہے اور یہ اور وہ. تو میں کئی بار بتا بھی چکا ہوا ہوں کہ افغانستان دنیا کی واحد اسلامی کنٹری ہے جس نے یہودیوں کو اسرائیل بھیجا اور ان کو یہ کہا کہ آپ کو ڈبل نیشنلٹی دیتے ہیں بلکہ آپ کی نسلیں جو ہیں وہ بھی یعنی افغان یہودیوں کی جو نسلیں ہیں وہ بھی افغان نیشنلٹی ان کو ملے گی جب وہ چاہیں گے تو دی ہوئی ہے انہوں نے. بہرحال یہ اور باتیں ہیں. تو یہ اسی وجہ سے کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہم انہی کی ایک برانچ ہیں. تو خیر یہ جو اسلام اور یہ وہ کوئی چکر نہیں ہے. باقی آپ نے دیکھ ہی لیا کون مسلمان ایسا ہوگا جو ہندوؤں کا اتحادی بنے. وہ بنے ہیں. اب آپ دیکھ لیں وہ ایک دو دن پہلے ان کا جہاز گرا ہے تو ان کے افغانوں کی کمنٹ دیکھیں اتنا دکھ ہو رہا ہے ان کو کہ یہ بڑا ظلم ہو گیا یہ ہو گیا وہ. بالکل ہم تو اس میں لیکن جب پاکستانی یا ایران میں یا اور جگہ مرتے ہیں مسلمان تو یہ اس کو کہتے ہیں یہ تو اچھا ہو گیا. خاص طور پہ پاکستان اور ایران کے لوگ. بہرحال تو یہ چیزیں تو اب مسئلہ کیا ہے؟ ایسا ہے کہ یہ ایران کے بعد اب براہ راست کوشش کریں گے کہ انڈیا کو انوالو نہ کریں بلکہ ہم خود, کیونکہ جب انڈیا انوالو ہوگا ایٹومیٹکلی چائنا بھی ہوگا. چائنا کا کیا ہے کیونکہ اس ریجن میں انڈیا کے اور چائنا کے ڈسپیوٹ ہیں اور پاکستان کے اور ہندوستان کے بھی ڈسپیوٹ ہیں. اس لیے ایک فطرتی سا اتحاد بنتا ہے چائنا کو. چائنا نے کافی انویسٹمنٹ بھی کی ہے پاکستان وغیرہ میں تو وہ جو بھی روڈ اور گوادر وغیرہ کا بھی مسئلہ ہے. اور لیکن ایران کے ساتھ ہے سچ ایسا نہیں ہے چائنا کا. ٹھیک ہے اس کے ساتھ تجارت کرے گا یہ کرے گا وہ کرے گا لیکن اگر اسرائیل کی اور اس کی فل فلیج جنگ ہوتی ہے تو چائنا یا رشیا اس میں انوالو نہیں ہوں گے کیونکہ چائنا اسرائیل کے ساتھ کوئی اس کا ڈسپیوٹ نہیں ہے. روس کا اسرائیل کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. اوکے تو یہ ایک چیز ہے جو سمجھنے والی ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اب ایک رشیا بھی انوالو ہو جائے گا چائنا بھی انوالو ہو جائے گا, میرا ذاتی خیال ہے ایسا نہیں ہو سکتا. چائنا اور پاکستان کا مسئلہ اور ہے اور ان کا اور مسئلہ ہے. تو یہ ہے کہ ایران کو جو ہے تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے, اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اسرائیل کے اوپر کیونکہ اس کے بعد اس نے آپ کے اوپر آنا ہے. یہاں یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے جی شیعہ سنی کا یہ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد وہ براہ راست پاکستان پر آئیں گے. تو آلریڈی جتنے بھی وہ عرب کنٹریز ہیں وہ ایگری ہیں کہ کوئی بھی اسلامی ملک جو ہے اس کے پاس نیوکلیئر جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے, ایسٹس نہیں ہونے چاہیے. کیوں کہ عرب, میں ان کے حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں پبلک کی نہیں, کیونکہ وہ اسرائیل نے ان کو سیکیورٹی دی ہوئی, آپ قطر میں بادشاہ رہیں گے, آپ سعودی عرب میں بادشاہ رہیں گے اور پھر کیونکہ سعود فیملی کی لنک جو ہیں وہ بھی یہودیوں کے ساتھ ہیں, بنیادی طور پہ تو یہ یہودی ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھے بغیر ہم کبھی, اب قطر کا آپ بات کر رہے ہیں جی قطر نے مذمت کر دی, اور بھائی تیرے سارے پیسے جو ہیں قطر وہ یہودیوں کے پاس پڑے ہوئے ہیں. اسی طرح کیا بولتے ہیں دبئی وغیرہ یہ سارے یہ اسرائیل کی ریاستیں ہیں. تو اسرائیل جو ہے وہ ہر صورت میں کسی بھی اسلامی کنٹری, آپ دیکھیں سیریا کے پاس تو ایٹم بم نہیں تھا, انہوں نے سیریا کے جو MiG 21 23 وہ 60-70s کی بھی جو ڈیفنس کیپیسٹی تھی یا ٹیکنالوجی تھی اس کو بھی صفر کر دیا ہوا ہے.
کیوں؟ کیونکہ دجال کو لانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہاں یہ مسئلہ ہو. تو اس لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ہمیں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ فائنلی شاید اسرائیل نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے اور امریکہ نے کہ ہم ایران سے نپٹنے کے بعد جو ہے ود ان کپل آف ایئرس پھر ہم فل فلیج پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنے کا کوئی. اور بدقسمتی یہ ہے کہ آئی ایم افریڈ کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے وین اٹس کم ٹو اسرائیل پھر جو ہے ہمیں کویشچن مارک آ جاتا ہے کہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ قادیانی، اور قادیانی سے مراد کیا ہے؟ یہودی. انڈیا کے خلاف تو چلو کریں گے، لیکن اسرائیل کا جب آ جائے گا تو پھر اس کے اوپر آپ کو کوئی شورٹی نہیں ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے پیشتر پاکستان کے اندر جو کیا بولتے ہیں، آسم کہہ رہے ہیں جی یہ فیلڈ مارشل بن گیا، بڑا غیرت مند مسلمان ہے، تو کر یار کوشش، کہہ دے کہ میں اپنا پاکستان کی فوج کے اندر دوبارہ سے رول آف فیتھ لگاتا ہوں. کوئی بھی مرزئی جو ہے وہ میجر کے رینک تک آ کے تو جب تک مرزا کو نہیں کہے گا تو تب تک اس کو آگے پرموشن نہیں ملے گی. کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اگین اینڈ اگین سیدھی سی بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں وہ ہندوستان کے لیے کبھی بھی خطرہ نہیں ہے. اصل خطرہ جس کا ہے وہ دیکھیے نہرو نہیں، اندرا گاندھی نے کوئی اپنا سفیر نہیں بھیجا تھا پاکستان بھٹو کو کہنے کے لیے کہ یہ بم بنانا بند کر دو ورنہ ہم تمہیں ہاریبل ایگزامپل بنا دیں گے. وہ کہاں سے آیا تھا؟ وہ یہودی آیا تھا، ہنری کسنجر، امریکہ سے ہزاروں میل دور. تو اصل چیز یہی ہے، اصل چیز یہی ہے. اب سمجھنا قوم کا اپنا مسئلہ ہے، باقی اس کے اوپر اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. میں نے موٹی موٹی بات کی ہے جو میں ہمیشہ سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ انہوں نے ہی جہادی یہ کیا حماس وغیرہ، یار امیجن کریں جس دن یہ حماس کا مسئلہ ہوا میں نے کہا یہ تو فالس فلیگ ہے. اس کے بعد اب اسرائیل اتنا مسلمانوں کو ماریں گے نا ان کو، اور آپ دیکھیں ہو رہا ہے وہی. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ابھی بھی حماس کو ہیرو مان رہے ہیں، حالانکہ وہ بہنچود جو ہے اسرائیل کی کریشن ہے، اسرائیل کے مفاد کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. پھر میں نے کہا ہوا ہے کہ یہ جنگیں لائٹ ویپن سے نہیں ہو سکتی. اوکے، آپ کلشنیکوف اور راکٹ لانچر لے کر اور یہ جو چھوٹے موٹے کیا میزائل آپ پھینکتے ہیں جو زمین پہ آ کے ایک چھوٹا سا گڑھا بھی نہیں کر سکتے، جن کی کوئی ایسے نہیں ہے، کسی گاڑی کے اوپر لگتے ہیں تو وہ تھوڑے سے اس کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں. تو کہاں ہائپر جو ٹیکنالوجی ہے ان کی، جو ایک بم لگتا ہے تو وہ سارے شہر کو تباہ کر دیتا ہے. ایران کے پاس کوئی ایسا بم تو چلائے پھر، تو ایسے نہ کریں. یا حماس کے پاس ایسے راکٹس ہیں؟ نہیں ہیں، وہ بھی جانتے ہیں یہ صرف اور صرف پھول چڑیاں ہیں. پھول چڑیوں سے ملک فتح نہیں ہوتے، فوجیں شکست نہیں دی جا سکتی. آپ سیلف ڈیفenس کر سکتے ہیں چھوٹے ویپن کے ساتھ جب تک آپ کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، جب تک آپ کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے جس کی آج ضرورت ہے. آپ جہاد کا نام نہ لیں. جہاد 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 ہے جی، کلشنکوف مجاہدین کو پکڑا دی، اور وہ اول تو وہاں بھی جہاد نہیں تھا بھئی. وہاں ایک غار کے پیچھے چھپ جاؤ اور بم چلاتے جاؤ آپ. یہاں تو پلین ایریاز ہیں. وہ ان کو جو ایڈوانٹیج ملا ہے وہ ان کو ایڈوانٹیج صرف اور صرف اپنے جغرافیہ کا ملا ہے. لیکن اس کے باوجود ایون دین 100 میں سے 80 جو جنگیں ہوئی ہیں، جو مارکے ہوئے ہیں رشین اور مجاہدین کے، خدا کی قسم 80 میں سے جو ہے نا وہ رشین نے ان کو مارا ہے. رشین نے تو ایک جن سٹیز کے اوپر کنٹرول کیا ہوا تھا 1 انچ وہ نہیں لے سکے اس کا. ٹھیک ہے ایمبوش لگا کے فائر کر کے مار کے بھاگ گئے، لیکن اس کے بعد پھر دیکھیں کیا ہوا ہے.
وہ اچیو تو نہیں کر سکے جو کہا جاتا تھا. تو اس لیے یہ جو دکھاتے ہیں جی وہ حماس والے نے وہ نقاب لگایا ہوا کلشن کو پکڑی ہوئی جہاد کا نعرہ لگا رہے ہیں، جا پھر اوتھے جاؤ. یہ ہم کلشن کوفوں سے جو ہے کسی اسرائیل کو شکست نہیں دے سکتے، ہندوستان کو نہیں دے سکتے لائٹ ویپن کے ساتھ، چاہے آپ کشمیر میں کتنے بھی وہ کر دیں. اول تو وہ زیادہ تر جو کشمیر میں ٹیررسٹ گروپس بنائے ہوئے ہیں وہ را نے بنائے ہوئے ہیں، وہ اسرائیلیوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور اس میں کچھ پاکستان کے قادیانی جرنیل بھی شامل تھے 80s 90s میں. تو وہ بھی صرف یہی تھا، جیسے حماس نے فالس فلیگ کر اس کے ساتھ مل کے فالس فلیگ کیا، کیا بولتے ہیں، موساد کے ساتھ، اور انجام دیکھیں 1.5 لاکھ نہتے مسلمان مارے گئے ہیں. اوکے، اور نسل در نسل ان کی تباہ ہو گئی ہے. اب یہی چیز جو ہے وہ کشمیر میں اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے، ہمیں اپنے دشمنوں کو پہچاننا ہے. تو یہ چیز یاد رکھیں، جو آثار نظر آ رہے ہیں شاید انہوں نے اب ہندوستان کو جو ہے بیچ میں سے نکال دیا ہے. شاید وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ اگر ہندوستان براہ راست پاکستان کے اوپر انوالو ہوگا تو ایک امرجنگ سپر پاور جو ہے چائنا وہ انوالو ہو جائے گی. اس لیے ہم اپنے مقاصد اچیو نہیں کر سکیں گے. جب اسرائیل یا امریکہ وغیرہ کوئی ایسا ماچدکی کریں گے تو اس میں ان کو زیادہ امکان نظر آتے ہیں. تو یہ اسٹریٹجی وہ چینج کر رہے ہیں جو ایسے لگتا ہے. تو باقی یہی ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. ہمیں معلوم نہیں کہ کن کے ہاتھ میں ہے. ہمیں میک شور کرنا ہے خاص طور پہ جب آغا وسیم نے یہ بات واضح طور پر ثابت کر چکا ہوا ہے کہ پاکستان کی فوجی اداروں میں جو ہے وہ، اور کیا جو ہوتے ہیں کیا انٹیلیجنس، وہاں پر قادیانیوں کی ہیوی پریزنس ہے. تو پھر یہ بہت بڑا رسک ہے، بہت بڑا رسک ہے. اس کو آج ہی وقت ہے کہ اسرائیل ایران سے فارغ ہو کے جب ادھر کی طرف دیکھے تو کم از کم اس کو معلوم ہو کہ یہاں نبی کے ماننے والے ہیں، یہاں مرزا قادیانی کے ماننے والے نہیں ہیں. اور اسرائیل کو پھر میں بتا دوں کہ ہندوستان کے اوپر بھی جو پاکستان کے جو ہوا ہے وہ کوئی، پاکستان کی تو یہی تھا کہ جی ٹھیک ہے اب ان کے ہم نے پہلے وہ آئے تھے 3-4 طیارے گرا دیے انف، لیکن یہ پبلک پریشر تھا کہ نہیں جی اب آپ بھی ان کے اوپر حملہ کرو، جو کرنا پڑا. وہ کیا نام ہے کشمیر میں وہ جو بم چلایا تھا، کیا اس کا نام ہے، ابھینندن کو بھی کس لیے مارا گیا، یا اس کے جہاز کو، کیونکہ پاکستان کے عوام کا اتنا دباؤ تھا کہ ان کو جا کے وہاں اوفینس کرنے، سارٹیز کرنی پڑی ہندوستان کے اوپر، اس کو ٹریپ کر کے جو بھی ہوا بارہ. تو اگر اسرائیل ایسی حرکت کرے گا نا تو پاکستان کی فوج سے نہیں، اس کو پاکستان کے عوام سے ڈرنا چاہیے کہ وہ اتنا دباؤ ڈال دیں گے کہ اگر اسرائیل کو جواب نہ دیا گیا، اور بھرپور ایران کی طرح کا نہیں، زبردست طرح کا نہ دیا گیا، تو پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ایک خونی انقلاب برپا کر کے تو اقتدار اپنے ہاتھوں میں لے کے تو یہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں اسرائیل کو. تو اسرائیل کو پاکستان کے فوج سے نہیں، پاکستان کے عوام سے ڈرنا ہے، یہ یاد رکھیں. تو یہ بہرحال خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ہمیں ان چیزوں کی اگر ہم نے اگنور کیے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ خدا نہ خواستہ کوئی نقصان نہ ہو جائے. اس سے پہلے جو میں وارن کر رہا ہوں، جو بتا رہا ہوں، اس کے اوپر عمل کیا جائے.